جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, भारत जो है उसके अरब वर्ल्ड के साथ तो बड़ी गुर्बत बढ़ रही है. मैं इस पे काफ़ी आपको पता है बात करता रहता हूं क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो कॉर्नर स्टोन है, among many cornerstones is one of that is to have good ties with the Muslim world. और इवन के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि मुसलमान दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने, इवन के अगर उन ताल्लुकात को ख़राब करने में कोई किरदार अदा करे तो उसको सज़ा भी पाकिस्तान के कानून में मिल सकती है. इस हद तक हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और वैसे अदरवाइज़ इस्लामिक वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के करीब है. अब हुआ यूँ है कि भारत अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी जो है वो भेज रहा है इजिप्ट, और ये वहाँ पे तकरीबन 27 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेंगे. और करना क्या है कि बेसिकली ये एक जॉइंट कैपेबिलिटी को बढ़ाना है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन, और इसमें मल्टी डोमेन या मल्टी लेटरल एक्सरसाइजेस करनी है. ये है प्राइमरी पर्पस. ये सारे जो पर्पस सामने लिखे हुए हैं ना, इनमें से कुछ भी नहीं होना. होना क्या है? होना ये है कि वो सिंक करना चाहते हैं इंडिया को अरब वर्ल्ड के साथ, और वो फॉल्ट लाइंस ढूंढ रहे हैं कि किधर किधर पाकिस्तान के इजिप्ट के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है. और ये माजी की बातें हैं, स्टार्टिंग बैक इन सीटो सेंटो. अगर आप चले जाएं उस ज़माने में जब अमेरिका अलायंस बना रहा था, एंटी सोवियत अलायंसेस, और पाकिस्तान जो है वो एक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसका भी मेंबर था. और बहुत सारी जब अमेरिका इजिप्ट जो थे वो लार्जली एक उसका झुकाव सोवियत यूनियन की तरफ भी था, तो पाकिस्तान जो है उसकी जो झुकाव था वो अमेरिका की तरफ था. तो मुझे याद है कि आई थिंक मैंने एक किताब में पढ़ा था कि इजिप्ट ने कहा कि हमें मजाक किया करते थे इजिप्शियन लीडर, ठीक है. और इजिप्शियन लीडर हमारा क्या मजाक उड़ाया करते थे वो, क्योंकि पाकिस्तान हर जगह कहता था कि जी इस्लाम पाकिस्तान विल बी, वो क्या कहते हैं, वो होगी लेबॉर्ट्री होगी इस्लाम की. पाकिस्तान विल बी लेबॉर्ट्री फॉर इस्लाम इन द मुस्लिम वर्ल्ड. और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनको बड़ा शौक था इन चीज़ों को करने का. तो इजिप्शियन को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि इजिप्ट इटसेल्फ एक बड़ा पावरफुल मुल्क माजी में रहा है, और इसकी हिस्ट्री और इजराइल एंड ऑल दैट, वो चीज़ें हर सारी चेंज हो गई. लेकिन आई थिंक जब हमने सेंटो ज्वाइन किया, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, एक अलायंस हमने ज्वाइन किया, तो इन्होंने कहा था कि आई थिंक रेडियो कायरो ने कहा था दैट पाकिस्तान हैज़ स्टैब्ड अस इन द बैक. ये तब से बातें चली आ रही हैं, और पाकिस्तान के इजिप्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात ना होने की वजह ये भी थी कि वहाँ जो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ जो जो वहाँ की मिलिट्री सलूक करती है, तो पाकिस्तान में क्योंकि ज़ियाउल हक या इस्लामिक ताकतों का बड़ा असर रसूख रहा है, तो हम हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते थे. हम वहाँ पे मिलिट्री जनता को सपोर्ट उस तरह नहीं करते थे. सो वो मिसट्रस्ट हमारा चला आ रहा है. पाकिस्तान में जमात इस्लामी, उधर मुस्लिम ब्रदरहुड, इस तरह की चीज़ें थी. फिर इसराइल के हवाले से, इसराइल के ये बड़ा करीब हैं, पाकिस्तान इसलिए भी खींचता था, और बड़े मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. इंडिया वो फॉल्ट लाइन्स ढूंढता है जिन फॉल्ट लाइन्स में इंडिया जो है, और जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना खुंगी पा सकता है. इंडिया ने इजिप्ट में खुंगी पा ली. और जनाब कहा जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विज़िट किया था, ये 26 साल में पहला एक विज़िट था. जो मैंने तस्वीर लगाई हुई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बैठे हुए हैं और उधर पिरामिड्स देखने गए हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने अपने ताल्लुक़ को एलिवेट कर लिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे, और दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ा तावन शावन ये वो, ठीक है. फिर आपको पता है प्रेसिडेंट सीसी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिपब्लिक डे के ऊपर चीफ गेस्ट भी बुलाया था. सो ये चीज़ें, अब ये जो क्या नाम है, जा रहे हैं अमेरिका, सऊदी अरेबिया, कतर, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब मुल्कों को देखें, कतर, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और ग्रीस भी है सॉरी इसमें. अब आप ये देखें, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर, अमेरिका गई यार.
انڈیا اینڈ دلی، دے آل ٹوگیدر، ٹھیک ہے. کوئی مجھے پاکستان اپنی اس طرح کی کوئی ایئر فورس اور آرمی کی ایکسرسائزز بتائے نا. کام کرتے ہوں گے، یہ نہیں کہ کرتے نہیں ہیں، امریکیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح کے ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپریشن اس کا نام ہے آپریشن برائٹ سٹار، یہ ایک ٹرائی سروس ایکسرسائز ہوا کرتی تھی میرا خیال ہے، لیکن اس دفعہ سنا کہ انڈیا نے صرف ایئر فورس اور آرمی وغیرہ جو ہے بھیجی. اب جو انڈین ایئر فورس کے جو اسپیشل فورسز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس میں انڈین ایئر فورس کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. انڈیا اپنے اچھے بھلے بندے اس میں بھیج رہا ہے. بہت سارے اور ملکوں کے جیسے ہم نے کہا کہ لوگ آ رہے ہیں. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کس طرح چینج ہو رہی ہیں. انڈیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایجپٹ کو 20 تیجس جو ہے وہ فائٹر پلینز تھے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ان کی مینٹیننس ریپیئر اوور آل وغیرہ کرنے کے لیے. اور یہ جو سنا ہے کہ ایجپٹ ہے اس کی اکانومی کو اچھی نہیں ہے پاکستان کی طرح. ایجپٹ، پاکستان، اسرائیل تینوں امریکن ایڈ پہ چلتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کائرو بھی کی پوزیشن بھی یہی ہے اور اسلام آباد کی پوزیشن بھی یہی ہے. اب ایجپٹ کیا برہموز میزائل خرید سکتا ہے؟ لیکن جب اس طرح کی ایکسرسائزز، جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، ایویں کہہ دیدا ہوں اے خریدن والے نے، اے ہو سکتا خریدن، اے نہیں گل چلتی بھی میں سنیا کدھروں. ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ دے وہ جسے کہتے ہیں نا دے لیو فیلرز چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پتہ چلے کی ہوں گے. اب انڈیا اور ایجپٹ ایکسیپشنل ریلیشن شپ ہے جناب. ٹھیک ہے جی. میں ایم پریوی ٹو سم آف دا سچویشن کہ ایون پاکستان کو اگر ایجپٹ سے اسکالرشپ بھی آئے ہیں نا تو پاکستان نہیں بھیجتا. ٹھیک ہے. ہم وہ پتہ نہیں کیوں ہمارا ایک مزاج ہے کہ اس میں ہم رہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ نہیں اور اس طرح کی چیزیں. اب یہ جو چیز ہے کہ یہ اب ایک جی ایکسیپشنل ریلیشن شپ ہیں، سارا کچھ ہمیں سمجھ آیا ہے. اب یہ آپریشن برائٹ سٹار جو ہے کہتے ہیں جی ایمرجنگ تھریٹس کو دیکھنا ہے. ایمرجنگ تھریٹس نہیں ہے، یہ بیسیکلی انڈیا کو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عرب ورلڈ اور مسلم ورلڈ کے قریب ہونا. انڈیا تو کسی ملک کے ساتھ، انڈیا تو امریکہ نال نہیں لگتا کوئی ایمرجنگ تھریٹس نے کی. کاؤنٹر ٹیررزم، کون سی کاؤنٹر ٹیررزم ہے بھائی مجھے بتائیں. داعش پروبیبلٹی ہے، میں اس کو انڈرمائن نہیں کروں گا اس پوائنٹ کو داعش کا، کیونکہ انڈیا کے اندر انہوں نے کچھ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے داعش جوائن کی ہے. تو کیونکہ یہ خطہ جو ایجپٹ ہے بارڈرنگ ود مینی ادر کانفلکٹ پرون کنٹریز جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز سے خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی اسٹیٹ مطلب کوئی چکر نہیں ہے ہمارا کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے. پاکستان کو انہوں نے مائنس کر دی ہے. اچھا مزے کی بات ہے، سو کالڈ اسلامک ملٹری الائنس کو جو لیڈ کرنے والے تھے میرا خیال ہے وہ جہیل شریف صاحب سے، وہ کدھر ہیں مجھے تو آج کل کوئی پتہ نہیں ہے ان کی کیا سٹیٹس ہے. وہ واپس پاکستان آ گئے ہیں یا امریکہ میں ہیں یا کدھر ہے، سوری سعودی عرب ہے، وہ کدھر ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اور بڑی دیر اور ظاہری بات ہے وہ سارا دیٹ واز فنڈیڈ اینڈ اسپانسرڈ بائی دا سعودیز. وہ جب مرضی انہوں تھلے کر دیں جو مرضی تو چوک دیں انہوں نے کی، مطلب ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. دا سعودیز ہیو دیئر اون انٹرسٹ. اور اب انڈیا اور ایجپٹ کا جو اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ ہیں وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھنا یہ کہ آئندہ کیا ہوتا ہے. انڈین ایئر فورس جو ہے وہ بڑی تیزی سے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایکسرسائزز کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ سی کیا کدھر لے کے چلتے ہیں چیزوں. اب یہ آپ اگر ماضی میں چلے جائیں ایجپٹ اور انڈیا کے تعلقات کو، فرینڈلی کنیکشن رہے ہیں لیکن ظاہر بات ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں رہی. ایک 1955 میں دونوں ملکوں نے ایک فرینڈشپ ٹریٹی اینڈ دا نان الائنڈ موومنٹ جو ہے اس میں ساتھ تھے. پھر 1961 میں پھر ایک جسے بولتے ہیں سوئس کنال کرائسس جو 1956 میں ہوا تھا، اس وقت انڈیا نے ایجپٹ کو سپورٹ کیا تھا. اس وقت برطانیہ اور فرانس نے انڈیا کی سپورٹ لینے کی کوشش کی تھی اور آپ کو یاد ہوگا پھر وہ نصر کا سارا رجیم سارا انہوں نے فارغ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں ماضی میں رہی ہیں. اور
یہ جو ابھی ریلیشن شپ بڑھا ہے، یہ ظاہری بات ہے جیو اسٹریٹجک شفٹس ہیں، گلوبلی جیو پولیٹیکل شفٹس ہیں، ان کو دیکھ کے انڈیا نے بڑھایا۔ اور ان میں کہا جا رہا ہے کہ جو پہلی جو میجر شفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایشیا پیسیفک میں، مڈل ایسٹ میں، نارتھ افریقہ میں، یہ جو مینا ریجن ہے اس میں اور اینڈ پرٹیکولرلی انڈو پیسیفک جو ہے، اینڈ دین سوئس کینال جو ایجپٹ میں ہے، اس میں اس خطے میں انڈیا کی اہمیت جو ہے وہ بڑی ہے۔ اور جو ٹرانزٹ نیول ویسلز ہیں میڈیٹرینین سی میں، انڈو پیسیفک کے تھیٹر میں، اس حوالے سے انڈیا کی جو اہمیت ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کی اہمیت اس لیے بھی بڑی ہے جو رشیا یوکرین وار کے حوالے سے جو ہے وہ اور یہ کیونکہ رشیا انڈیا واز اے میجر ویسٹرن فرینڈ جس نے رشیا کو سپورٹ کیا۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ رشیا ایجپٹ کے اندر اس وار کی وجہ سے فوڈ کا کرائسس بھی ہوا ہے، جس کو انڈیا نے بیک کیا ہے ان ٹرمز آف ایگریکلچر گڈز اور باقی بہت ساری چیزیں وہاں پہنچا کے۔ اور مطلب اچھا انہوں نے اپنی جو ہے نا اپنے ایک لیول کو اوپر کیا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پولیٹیکل سیکیورٹی کوآپریشن ہے، ڈیفنس کولیبوریشن ہو رہا ہے، ٹریڈ انویسٹمنٹائز کے حوالے سے کافی کام ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، براڈ کاسٹنگ، لیٹرم پٹرم، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ ایجپٹ کوئی اکنامیکلی زیادہ اسٹرانگ ملک نہیں ہے، لیکن ٹورزم وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے ملک، مجھے ایسے لگ رہا ہے، میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت سارے ملک ایجپٹ سے اس لیے بھی رابطے میں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس خطے میں، اگر آپ میپ پہ جائیں گے تو یو ول سی کہ یہ سارے کا سارا جو خطہ ہے، اس خطے میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ سیریا دیکھیں، جارڈن ہے، اسرائیل ہے، پیلسٹائن ہے، عراق ہے، یہ سارے اس خطے میں کچھ نہ کچھ نان اسٹیٹ ایکٹر، سیریا ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہے ایجپٹ کے، اور امریکنس کو بھی اچھا لگے گا، سعودیز کو بھی اچھا لگے گا، سعودیز نے تو سارے رجیم کو کھڑا کیا ہوا ہے اینڈ آل دس۔ سو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے، اور پھر دین یہ ایک سی سی صاحب جو تھے وہ جنرل تھے، اینڈ دین انہوں نے جو تھا کیا نام ہے اس کا، وہ مسلم بردر ہوڈ کا جو تھا، وہ مجھے اس کا نام بھول گیا ہے، I forgot his name، جو پہلا صدر بنا تھا 50 پوائنٹ سم تھنگ ووٹ لے کے، اس کو انہوں نے ہٹا دیا اور خود انہوں نے کو کر لیا، دین یہ صدر بن گیا، اینڈ دین یہ اس نے مبارک 2 ہے سمجھ لیں فار دی سعودی فار دی ایجپشنس۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے ہیں، ایجپٹ کو، انڈیا کو یہ فائدہ ہے کہ جتنا بھی سوئفٹ انڈیا وہ کیا کہتے ہیں سوئس کنال کا جو پیسج ہے اس کی کامرس اور ڈیفنس ٹریڈ کے لیے، اینڈ دین گوئنگ انٹو دی میڈیٹرینین اینڈ گوئنگ انٹو دی ایشیا، سوری یورپ، اینڈ دین ٹو دی اٹلانٹک، اینڈ اوپر جانا ہوتا ہے انہوں نے، تو ان کو ظاہری بات ہے انڈیا کو یہ سارا روٹ بڑا سوٹ کرتا ہے۔ سو انڈیا نیڈز سوئس کنال، ٹھیک ہے، اینڈ دین فار ٹرانسپورٹیشن ٹو انڈیا، اینڈ دین فرام ٹرانسپورٹیشن، جو یہاں سے ٹرانسپورٹیشن ہوگی فار یورپ اینڈ دی اٹلانٹکس اینڈ اوپر جانے کے لیے۔ تو یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا ایک بڑا ہے امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ اور G20 میں بھی اسپیسیفکلی میرا خیال ہے انہوں نے ان کو بلایا ہوا اور کہا جی کہ ہم گلوبل ساؤتھ کی بات کریں گے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، لیکن انڈیا نے گل سمجھ آ گئی ہے کہ پائیں جڑا مسلم وارڈن ہے تو نیڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ایک تو ٹرکی کو تکلیف ہوئے گی، پاکستان کو تکلیف ہوئے گی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں کرو، ٹھیک ہے۔ سو دس از واٹ دی انڈینز وانٹ ٹو ڈو، دس از واٹ دی انڈینز ہیو بن ڈوئنگ۔ obviously دیٹ از their رائٹ، وہ کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے واٹ ایور دے فیل کہ یہ ان کے انٹرسٹ کے لیے صحیح ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ دے ہیو فیلٹ ون تھنگ، انڈیا نے ایک چیز کو محسوس کر لیا ہے کہ عرب ورلڈ، مسلم ورلڈ خالی پہ ہے، مسلم ورلڈ میں ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے جناب، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ساری کی ساری مسلم ورلڈ پیچھے ہو گئی ہے اپنے پچھلے سٹینڈ سے۔ وار اگینسٹ ٹیررزم نے مسلم ورلڈ کی وہ جو کمر توڑ دی ہے، اس سینس میں کہ یہاں پہ لوگ مدرسوں کو پیسے دیتے تھے، اسلامسٹ کو پیسہ جاتا تھا، اس آئیڈیالوجی کو پیسہ جاتا تھا جو نان مسلم ورلڈ سے ہیٹ کرتی تھی، وہ بند ہو گیا۔ سو ناؤ دس از اے رائٹ ٹائم
ٹو انویسٹ ان دا عرب ورلڈ. دس از اے رائٹ ٹائم. ٹھیک ہے. سو آپ کو یاد ہوگا نوپور شرما والا واقعہ, تو مسلم ورلڈ رسپونڈیڈ ویری, بڑا سخت رسپونڈ کیا انڈیا کو, انڈیا نے ان کے کنسرنس کو ایڈریس کر دیا تھا. سو انڈیا انڈرسٹینڈ کہ یہ جس طرح امریکہ بڑا سینسٹیو سمجھتا ہے مسلم ورلڈ کو, ہمیں بھی سینسٹیو سمجھنا چاہیے. رائٹ نو انڈیا اسپیس بنا رہا ہے مسلم ورلڈ میں, ایک ٹائم آئے گا کہ اس کی بات چلے گی. ایک وقت ایک ہے وہ اسپیس بنا رہے ہیں, دوسرا ان ملکوں کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے, اور یہ ریلیشن شپ بڑی جلدی میچور ہو جانے. میں آپ کو بات بتاؤں, جی سی کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ, یو اے کے ساتھ $100 بلین کی ٹریڈ, ایم پی ایس آ رہے ہیں اگلے مہینے انڈیا, اور ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول ہوگا ان کا, اور بہت کچھ. سو ان کو پتہ ہے کہ سعودیز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, بیکاز مسلم ورلڈ سعودیز کو ڈفرینٹ ٹریٹ کرتی ہے. یورپ, امریکہ, سارے سعودیز کو ڈفرینٹ ٹریٹ کرتے ہیں بیکاز آف دا ٹو ہولی ماسکس دیر ان مکہ اینڈ مدینہ, اور وہ ان کے کیا ایک وہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ بڑے امپورٹنٹ کویشچن ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن مجھے جس چیز میں پریشان ہوتا ہوں کبھی کبھی, وہ یہ ہے کہ ہماری اتنی انٹرنل لڑائیاں ہیں پاکستان کی. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے علاوہ ایشو کوئی نہیں. عمران خان جناب وہ کی انہوں نے رہا ہو گئے, عمران خان کی سزا معطل ہو گئی. یار پاکستان از ابو آل ایوری تھنگ. یہ ہمارے ملک میں جو گند مچا ہوا ہے نا سیاست کا, اتنی پیروکیل پالیٹکس ہے, اتنی چھوٹی پالیٹکس ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو مزے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے جو نیوز رومز ہیں, جو میڈیا ہاؤسز ہیں, انہوں نے پتہ ہی نہیں دنیا جتے خطج کیوں ہونڈے ہیں. اور ساری دیہڑی یہی ویندے نے, عمران خان یہ کرتا ہے, نواز شریف نے کرتا ہے, اسد زرداری یہ کرتا ہے, اسٹیبلشمنٹ اینج ہونڈی, فوج اینج کرتی, ڈی جی آئی سائن اینج کرتا ہے, وہ پھڑ کرتا ہے, وہ چھڑ کرتا ہے, اینج ہو گیا. وہ پائیں دنیا ذرا اسی وہ جس اسی نا خوہ دے وچ جڑے ڈڈو خوہ ڈگ پیندے نا, انہوں سمجھ نہیں آتی باہر کیوں جانا. سانو سمجھ نہیں آ رہی سا باہر کیوں جانا. خوہ ڈونگا تے اسی باہر نہیں آ پا رہے. چنگے بھلے اسی بندے ہیں, طاقت ہے, سارا کچھ ہے, ڈائریکشن ہے, مین پاور ہے, لوگ ہیں, بندے نے, فوج ہے, ملک ہے, ٹیریٹری ہے, چنگے بھلے ہی جی ہاں, اچھی بھلی مڈل کلاس ہے, ویل ایجوکیٹڈ, لٹریٹ ہے. وہ ہماری کڑی ہے یار انگلینڈ میں, ماں نور چیمہ, آئی ایم پراؤڈ آف ہر. ٹھیک ہے. وہ تو دور پار کے ہمارے لگتے ہی ہیں, مجھے تو پتہ بھی چلا ہے, میری فیملی میں ان کی ہے رشتہ داریاں, میری ڈائریکٹ تو نہیں ہے لیکن میری فیملی میں ہیں. اور ہمارے دوست ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی نثار چیمہ صاحب, ایم این اے ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ, وہ ان کی بھی رشتہ دار ہیں. ایڈے سونے ساڈے بچے دنیا دے پرفارم کرن ڈے, اسی ایویں ڈبے ڈبے پھرنے, بیکاز کہ لیڈرشپ نسل پر جن رہی. تو ہم بھی تو پھر ظاہری بات ہے اسی طرح سوچیں گے نا, شامی ٹی وی تے کی ہونڈے, ہم نے بھی تو وہی باتیں کرنی. یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے. اینڈ دین پھر آپ کو پتہ چلے گا بجلی بات گئی, فلاں بات گئی. سو آل اسپیس از بینگ کیپچرڈ بائی انڈیا, آل اسپیس, کچھ بھی نہیں رہ رہا. ٹھیک ہے. اور یہ 4-6 مہینے, یہ جو اگلے 5 سال ہیں نا, یہ 7 سال, اگر تو بزنس ایز یوزل چلے آئے تو پھر ایز یوزل ہی رہے گا. تو جے کچھ ہے ڈگ گئی, حالات خراب ہو گئے, تو پھر بھی دنیا کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ 5-10 سال پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں. انڈیا جدو 100 سال کا ہونا ہے نا 2047 کا, انہیں اور گلاں کرنی ہیں, اساں اور گلاں کرنی ہیں, مجھے ایسے لگ رہا ہے. ہم بھی اگر ڈائریکشن وائریکشن طے کر لیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو.